अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो है ईद, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है और हर रोज़ेदार के लिए परवरदिगार दो आलम ने माह रमज़ान के बाद एक खुशी का दिन रखा है कि जिसमें वो परवरदिगार दो आलम की रज़ा हासिल कर लेने के बाद खुशी मनाता है, तो उसको ईद का दिन करार दिया गया है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि उलमा के बयानात के हवाले से और मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से, कुरानी आयत के हवाले से, कि मोमिन के लिए जो हर वो दिन ईद का होता है कि जब उससे उसका रब राज़ी हो जाए, क्योंकि ईद के मायने क्या है? खुशी है, यानी कि जब गम दूर हों और खुशियाँ करीब हों, तो वही दिन ईद का हुआ करता है। और मोमिन के लिए उससे बड़ा दिन कौन सा हो सकता है कि जब उससे परवरदिगार दो आलम राज़ी हो। तो इस हवाले से सरनामा कलाम हम सूरह माइदा की आयत नंबर 114 को करार देते हैं। इसमें जनाब ईसा बिन मरियम परवरदिगार दो आलम से सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। हज़रत ईसा बिन मरियम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, ऐ हमारे पालने वाले, हम पर आसमान से ख़्वान नेमत नाजिल फरमा कि वो दिन हम लोगों के लिए, हमारे पहलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन करार पाए और हमारे हक़ में तेरी तरफ से एक बड़ी निशानी करार पाए। यानी कि वो खुशी जो रब की जानिब से अता हो रही है मोमिन के लिए, वही दिन ईद का दिन है। अब हम माह रमज़ान में क्या देखते हैं कि हम ईद किस तरह से मनाते हैं, लेकिन ईद मनानी कैसे चाहिए और ईद है क्या, मतलब किस दिन को हम ईद करार दें। आया माह रमज़ान के बाद जो दिन हमारे पास आ रहा है, शव्वाल की पहली तारीख जो करार पाती है ईद का, तो क्या सिर्फ वही दिन ईद है? और वो किसके लिए ईद है, वो किन अफराद के लिए ईद करार दी गई है और परवरदिगार दो आलम ने वो ईद का तोहफ़ा किन अफराद के लिए मुकर्रर किया है, और पूरी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी के अदवार में कौन कौन से दिन ऐसे होते हैं जिन्हें हम ईद का दिन करार दे सकते हैं। तो हमारे लिए हम देखते हैं कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक मेयार मुकर्रर कर दिया कि ईद क्या है। मौला फरमाते हैं कि एक मरतबा ईद के मौके पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईद सिर्फ इसके लिए है जिसके रोज़ों को अल्लाह ने कबूल किया हो, इसके क़याम को कद्र की निगाह से देखा हो। तो हर वो दिन जिसमें अल्लाह की मासियत न की जाए, इसके लिए ईद का दिन है। फिर एक और रिवायत हम देखते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ईद उल फितर के बाद कुछ लोगों के पास से गुजरे जो लाहो लाम और हंसी मजाक में मसरूफ़ थे। आपने इनके पास बुलंदी पर खड़े होकर फरमाया, अल्लाह ताला ने माह रमज़ानुल मुबारक को अपनी मखलूक के लिए मुकाबले का मैदान करार दिया, जिसमें लोग इसकी अताअत के ज़रिए इसकी मर्ज़ात हासिल करने के लिए दौड़ लगाते हैं और एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं। चुनांचा कुछ लोग तो सबकत हासिल करके कामयाब व कामरान हो जाते हैं और कुछ लोग कोताही का शिकार होकर नादिम व नामुराद हो जाते हैं। अलबत्ता मुझे बेहद ताज्जुब इस शख्स पर है जो आज के दिन को लाओ लाभ और हंसी मजाक में गुजार रहा है, जबकि आज के दिन नेक लोगों को सवाब मिलता है और गलतकार खसारा उठाते हैं। खुदा की कसम, अगर पर्दे हटा दिए जाएं तो लोगों को पता चल जाए और वो अच्छी तरह से जान लें कि नेक लोग अपनी नेकियों में मसरूफ़ हैं, जबकि गुनाहगार अपने गुनाहों की गिरफ्त में हैं। यानी कि पहले मौला ने फरमाया कि दो लोग जो रमज़ान मुबारक है उसमें मखलूक़ात को मुकाबले का मैदान करार दिया है। माह रमज़ान जो था ये क्या था? ये हमारे लिए ऐसा मुकाबला था कि जिसमें हमें अल्लाह की अताअत में आगे से आगे बढ़ना था। जैसे हम किसी इम्तिहान में कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर हमारे आएँ, सबसे ज़्यादा जो मकाम और रुतबा मिले हर इम्तिहान में वो हमें मिले। लिहाजा ये रमज़ानुल मुबारक भी क्या था? ये इम्तिहान था। इसमें अब कुछ लोग दो ग्रोह हो जाते हैं, कुछ लोग वो हो जाते हैं जो दौड़ लगाते हैं और हर अल्लाह की अताअत हासिल करने में और सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे लिए देखिए माह रमज़ान में कितने ऐसे दिन आए कि जो हमारे लिए बहुत, रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में भी बहुत ज़्यादा मुबारक करार दिए गए। उसमें ताक़रातें भी मौजूद थी शब क़द्र के हवाले से। उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का मौका भी हमें जो है मिला। उसमें हमें जो है जंग बद्र का दिन भी मिला, फ़तह बद्र का दिन भी मिला। उसमें जनाब खदीजतुल कुबरा
کی شہادت کا دن بھی جو تھا وہ تھا، تو ان تمام دنوں میں جو ایام ایسے ملے جس میں مجالس و محافل برپا کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا پایا، کیا سیرت سے آگاہی کو حاصل کیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بعض تو سبقت حاصل کرتے ہیں نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ کامیاب و کامران بھی ہو جاتے ہیں اپنے اخلاص کے ذریعے سے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان سعادتوں کو حاصل کرنے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ یقیناً پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر مولا کہتے ہیں لیکن مجھے اس شخص پہ تعجب ہے جو تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرتا اور عید کے دن کو بھی ہنسی مذاق میں اور کھیل کود میں گزار دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اس طرح رسالت مآب بھی فرما رہے ہیں کہ جب میں مدینے پہنچا تو اس زمانے میں مدینے والوں کے لیے زمانہ جاہلیت میں 2 دن ایسے ہوتے تھے جن کو وہ کھیل کود میں گزارتے تھے، لیکن اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں آپ لوگوں کو ان 2 سے بہتر دن عطا فرمائے۔ ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید قربان یعنی کہ عید الاضحیٰ۔ تو زمانہ جاہلیت کے حوالے سے یہ تھا کہ 2 دن ایسے ہوتے تھے جس میں وہ صرف اپنے تمام فکروں سے آزاد ہو کے اپنے آپ کو لاو لعب اور عیش و طرب میں گزارا کرتے تھے، لیکن پروردگار نے خوشی منانے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ معین فرمایا ہے اور عیدیں دے کر عطا فرمایا کہ دیکھو یہ عید تمہیں مل رہی ہے، لیکن اس عید کو کس طرح گزارو، اس عید کو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارو۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عید الفطر کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے عید کے اس دن میں نیک لوگوں کو ثواب ملتا ہے اور غلط کار خسارے میں رہتے ہیں۔ یہ دن قیامت کے دن سے مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا جب تم اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف جانے لگو تو اس گھڑی کو یاد کرو جب تم قبروں سے نکل کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ مصلی نماز پہ کھڑے ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کو یاد کرو، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں کو پلٹنے میں اپنی جنت کے گھروں میں پہنچ جانے کو یاد کرو۔ اللہ کے بندوں، روزہ دار مردوں اور عورتوں کا کم از کم ثواب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن انہیں ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اللہ کے بندوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا۔ تو مولا کائنات کی اس ارشاد کے مطابق بھی مولا فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو ان پروردگار دو عالم کے ان ایام جو پروردگار دو عالم نے خصوصاً عطا کیے ہیں مومنین کے لیے، ان سے لاپرواہی کرتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ مولا فرماتی ہے جو عید کا دن تم اپنے کھیل کود میں خوشیوں میں گزار دیتے ہو، مولا کہہ رہے ہیں یہ قیامت کے دن کی مشابہت رکھتا ہے۔ دیکھیں اگر انسان کے ذہن میں، مومن کے ذہن میں یہ خیال آ جائے یہ عید کا دن نہیں ہے، یہ قیامت کا دن ہے، تو وہ اسے کس طرح گزارے گا؟ ظاہر ہے وہ کبھی بھی اس دن معصیت کا سوچ بھی نہیں سکتا، ذرہ برابر نافرمانی ہے پروردگار کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں عید کا دن آتا ہے گھروں میں گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں اور بے پردگیاں، بے حجابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر خوشی جو ہم مناتے ہیں جسے ہم عید کا دن قرار دیتے ہیں، چاہے وہ ماہ رمضان کے بعد آنے والی عطا کردہ پروردگار کی عید ہو، یا وہ عید الاضحیٰ ہو، یا وہ معصومین علیہ السلام کی ولادتوں کا دن ہو، یا وہ کوئی بھی ایسی خوشی کا دن ہو جو ہمیں بہتر لگے، اچھا لگے خوشیوں کے حساب سے، تو ہر وہ دن یقیناً عید ہے، لیکن ہر اس دن کو ہمیں کیسے منانا ہے یہ ہمارے معصوم علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں۔ پروردگار دو عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کا قرب عطا ہونا ہی ایک مومن کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو روزانہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ تمام عبادات اور تمام نوافل اور تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد شکر کے سجدے کرتے ہیں اور خدا سے مزید توفیقات کی طلب کرتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام یقیناً ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہم سب پر واجب ہے کہ ہر معصوم جو ہے، ہر امام جو ہے، ہر نبی جو ہے وہ معصوم از خطا، معصوم از نسیان، معصوم از گناہ ہے، تو وہ اپنے تمام عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد شکر کے سجدے کر کے رب سے مزید توفیقات طلب کرتے ہیں۔ یقیناً وہ کسی معصیت کا شکار نہیں ہے، یقیناً وہ کسی گناہ کا شکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی پروردگار دو عالم سے گناہوں کے بچنے کی دعا اور مزید نیکیوں کی توفیقات کے حصول کے لیے جو ہے گریہ وزاری کرتے نظر آتے ہیں، اور مومنین کو بھی اس بات کی تاکید کرتے نظر آتے ہیں کہ سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا قلب کا اطمینان یہی ہے کہ تم اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی جو ہے آپ کی نظر کرتی چلوں، امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے عید کا مشہور واقعہ ہے
کہ جب امام رضا علیہ السلام جو ہیں ان کی ولی عہدی کو بہت زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ عید کا موقع آیا، تو مامون جو اس وقت کا خلیفہ تھا، ظالم تھا، امام سے بغض و کینہ رکھتا تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا تھا، تو مامون نے حضرت کو جو ہے کہلا بھیجا کہ آپ اپنی سواری پہ جا کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی تم سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں حکومت کے کسی بھی کام میں حصہ نہیں لوں گا، مجھے معاف رکھ دو، لیکن مامون نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ آپ جو ہیں ضرور جائیں، اور پھر مولا اس کے اصرار کے بعد، بے پناہ اصرار کے بعد مولا نے فرمایا کہ میں اگر عید کی نماز پڑھنے گیا تو میں اسی طرح جاؤں گا جس طرح میرے جد امجد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو مامون نے کہا آپ کی مرضی ہے، آپ کو جیسے جانا ہے آپ جائیں، اور پھر اس کے بعد مامون نے اپنے سواروں اور پیادوں کو بھی حکم دیا کہ حضرت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ امام علی رضا علیہ السلام جو ہے وہ عید کی نماز پڑھائیں گے، تو تمام لوگ زیارت امام کے لیے اپنی چھتوں پر، سڑکوں پر، گلیوں محلوں میں کھڑے ہو گئے، جہاں جہاں سے امام کی سواری گزرنے کا امکان تھا وہاں پہ تمام لوگوں نے ایک جھمگٹا لگا لیا کہ امام کی زیارت کی جائے گی، اور سب کو آرزو تھی کہ وہ امام کی زیارت کریں۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے جب سورج نکلا تو امام نے غسل کیا، امام نے لباس تبدیل کیا، سفید عمامہ سر پہ باندھا، اور بہت ہی ایک اعلیٰ شان طریقے سے مولا جو ہے وہ تیار ہوئے۔ مولا جو ہے اپنا اس عمامے کا پٹکا ایک سینے کی طرف ڈالا، ایک جو ہے کندھے کی طرف ڈالا، عطر لگایا، اور عصا ہاتھ میں لے کے عیدگاہ کی طرف جانے پر آمادہ ہوئے، اور اس کے بعد تمام غلاموں کو بھی مولا نے حکم دیا کہ وہ بھی غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے ان کے ساتھ چلیں اور پیدل چلیں، مطلب مولا سواری پر سوار نہیں ہوئے، اور مولا برہنہ پا یعنی کہ نالین مولا نے اتار دی، اور مولا اسی طرح پیدل برہنہ پا چلے۔ اس انتظام کے بعد جب حضرت گھر سے چلے تو 2-3 قدم چلے، اس کے بعد سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تمام غلاموں نے بھی بلند آواز میں تکبیر کہی، یعنی کہ امام 2-3 قدم چلتے تھے تکبیر کہا کرتے تھے۔ جتنے بھی وہاں پر افراد موجود تھے ان پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی اور ایسا ایک خوف خدا طاری ہو گیا کہ انہوں نے بھی امام کی حالت دیکھ کر اپنی جوتیاں جو تھیں وہ اتار دیے، اور اسی طرح جو تھے وہ برہنہ پا وہ امام کے ساتھ ساتھ امام کی اقتداء میں چلتے گئے۔ امام آگے آگے چل رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور ان کے پیچھے ان کے غلام اور جتنے بھی افراد جو مولا کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے وہ تمام ان کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کا جواب دیتے جا رہے تھے۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب امام تکبیر کہتے تھے تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ در و دیوار اور زمین و آسمان بھی حضرت کی تکبیر کا جواب دے رہے ہیں۔ تمام جتنے بھی افراد تھے وہ زمین پہ گر پڑے، کسی کی کوئی حالت ہو گئی، لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، کوہرام برپا ہو گیا۔ جب اس کی خبر مامون کو پہنچی تو اس کے وزیر فضل بن سہر نے کہا کہ اگر امام رضا اسی حالت میں عیدگاہ تک پہنچ جائیں گے تو معلوم نہیں کہ کیا ہنگامہ ہو جائے گا، تمام لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے، ان سے مزید عقیدت کریں گے، پھر وہ تیری نہیں سنیں گے۔ وزیر کی اس تقدیر پر متنبہ ہوا مامون، اور پھر کسی شخص کو حضرت کے پاس بھیجا اور کہا کہ خلیفہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور جو آپ کو عیدگاہ تک جانے کے لیے زحمت اور مشکل ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مشکل ہو، لہٰذا واپس اپنی رہائش گاہ پہ واپس آ جائیں۔ جو شخص پہلے نماز پڑھاتا تھا وہی عید کی نماز پڑھائے گا۔ تو یہ دیکھ کر امام علی رضا علیہ السلام مسکرائے اور واپس اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ پروردگار ہم بھی تجھ سے یہ دعا طلب کرتے ہیں رب کائنات کہ ہمارے امام کا بھی ظہور کر دے، تاکہ ہم بھی جس طرح ان لوگوں نے جس طرح امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کا دن واقعاً عید ہو گیا، اے پروردگار ہمارے دنوں کو بھی عید کا دن قرار دے، ہمیں بھی حقیقی عید عطا فرما کہ ہم اپنے امام کا دیدار کر سکیں۔ یقیناً عید وہی ہوگی، یقیناً حقیقی عید، حقیقی خوشی ہر مومن کے لیے وہی ہوگی کہ جب وہ اپنے امام کا دیدار کریں۔ اے پروردگار ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے۔ اے رب کائنات ہمارا ہر وہ گناہ جو امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہا ہے اسے معاف کر دے مولا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ اے پروردگار ہم بھی اپنی حجت کو، ہم بھی تیری حجت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں۔ اے پروردگار اس دنیا کی پریشانیوں کو جلد از جلد ختم فرما۔ اے رب کائنات ہم جب تک اس دنیا کی قید خانے میں ہیں
کہ جب تک ہم پریشانیوں میں ہیں، آفتوں میں ہیں، ہمارا امام آ جائے اور ہماری اس دنیا کو جنت بنا دے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید وہی عید ہوگی کہ جب ہمارا امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، اور ہر عید کو حقیقی عید قرار فرما، اور ہمارے امام کے ظہور سے ہمارے تمام ایام کو عید میں بدل دے۔ اے پروردگار، امام کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرما۔ امام کے دشمنوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے رب کائنات، تمام مومنین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب پر رحم کر، کرم کر، مشکل کشائی کر، حاجت روائی کر، ہماری تمام جائز اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو اپنے بارگاہ میں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کر دے۔ ماہ رمضان میں کی گئی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو ہم سے کوتاہی اور لاپرواہی ہوئی بار الہ اسے بھی معاف فرما دے۔ ہمیں نیکیوں کی توفیقات عطا فرما، برائیوں سے ہمارا دامن چھڑا دے۔ ہم سب پر رحم کر، کرم فرما، عطا فرما۔ تمام شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مختلف حادثات میں مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے، بیماریوں میں چلے گئے، ان کی مدد فرما، ان کو نجات فرمائے۔ پروردگار دو عالم، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جو کل جو جہاز کریش ہوا ہے بار الہ، اس میں بھی جتنے بھی مومنین و مومنات تھے بار الہ، ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ہمیں حادثات و آفات سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا الہی، آمین۔